विद दीनियात का ये जो कंसेप्ट दिया है, हमारा ये बच्चा जब पढ़ेगा और इंटरमीडिएट करने के बाद जब वो कंस्ट्रक्शन की तालीम हासिल करेगा तो इंजीनियर कहलाएगा। आपका यही बच्चा जब मेडिकल की तालीम हासिल करेगा तो डॉक्टर कहलाएगा। आपका यही बच्चा जब इल्म सियासत को पढ़ेगा तो एमपी और एमएलए कहलाएगा। आपका यही बच्चा कायनात आलिम की चीजों में गौर व फिक्र करेगा तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाएगा। तालीम के जरिए आदमी किसी न किसी मकाम पर पहुंच जाता है और तालीम नाम है जानकारी का, इल्म नाम है जानकारी का। जिस चीज को आप जान गए आप उसके आलिम हो गए, जिस चीज की हकीकत को आप समझ गए आप उसके आलिम हो गए। तो काम सिर्फ आलिम बनने से नहीं होता। आप कुरान करीम के आलिम हो गए, आप हदीस शरीफ के आलिम हो गए, आपने मदरसों से आलिम की डिग्री ले ली, लिया कीजिए, और कुरान शरीफ पढ़ते हैं पढ़ा कीजिए, हदीस पढ़ते हैं पढ़ा कीजिए, कुरान सुनाते हैं सुनाया कीजिए, हदीस सुनाते हैं सुनाया कीजिए। काम इससे नहीं बनता जब तक आप खुद कुरान पर अमल भी नहीं करते। बेशक आलिम होना उसी वक्त फायदेमंद साबित होगा जब आलिम बाअमल भी हो, और अगर आलिम बाअमल नहीं है तो ऐसा आलिम अगर जुबान से बोलता है तो सोच ले कि वो जुबान कल मैदान महशर में आग की कैंची से काटी भी जा सकती है, जिसको इस दुनिया में आलिम होने का घमंड है। इल्म चंदा के बेशतर खानी जो अमल दर तो नेस्त नादानी। इल्म चाहे जितना तुमने पा लिया हो, अगर अमल तुम्हारे अंदर नहीं है बेवकूफ हो तुम। इल्म चमकता है अमल से। बड़े बड़े आलिम दुनिया में, मगर उनके इल्म ने अमल की खेती नहीं की, इसलिए दुनिया उन्हें न जान सकी। ऐसा नहीं कि आज भी बड़े बड़े आलिम नहीं पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, मगर उनके इल्म का उनका अमल साथ नहीं दे रहा है, इसलिए न उनके इल्म का तारुफ हो रहा है न उनकी शख्सियत का। मगर जिन लोगों ने जिस जमाने में इल्म की कदर अपने अमल से की, अकीदे का इजहार अपने अमल से किया, इखलाक का इजहार अपने अमल से किया, वो कल भी चमके, आज भी चमक रहे हैं, क़यामत तक चमकते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह वहां देखे आपको जहां देखना उसको पसंद हो। अल्लाह वहां न देखे आपको जहां जाएं आप तो उसका जलाल टपकने लगे और उसके कहर की कोड़े बरसने लगे। इतनी बात हर आदमी जानता है। तो इल्म कब हासिल किया आपने? स्कूल में जाने के बाद। इल्म कब हासिल किया आपने? कॉलेज में जाने के बाद। इल्म आपने कब हासिल किया? मदरसे में जाने के बाद। भेजा माँ बाप ने, पढ़ाया मुदर्रिसीन ने, पढ़ा आपने, तब आपको पता चला कि बुराई क्या है और भलाई क्या है। अगर याद रखिएगा, हमारा दावा है कि आदमी जब पैदा होता है तो इतना पढ़ के आता है, माँ की गोद से भी पहले उसने पढ़ लिया है, पहले परवरदिगार ने पढ़ाया है फिर भेजा है। ये जुमला काबिले गौर है, पहले उसने पढ़ाया और पढ़ा के भेजा। फरमाता है फल हम फजूर व तकवा, पैदा होने वाले के दिलो दिमाग में हमने इल्हाम कर दिया कि बुराई क्या होती है और तकवा क्या होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचना किससे चाहिए और बचने का इजहार कैसे करना चाहिए और तलाश किसको करना चाहिए, और मिल जाए तो मुस्कुराना चाहिए, ये स्कूल में जाने के बाद पढ़ाई जब होती है तब जानता है आदमी। मगर परवरदिगार ने पैदा होने वाले बच्चे को पहले ही दिन ये पढ़ा करके भेजा है, पैदा होते ही वो रो क्यों रहा? वो पैदा होते ही क्यों रो रहा? मुस्कुरा क्यों नहीं रहा?
جس کو رونا آتا ہے اس کو مسکرانا بھی آتا ہے، بے شک بے شک۔ مگر روتا پہلے ہے، مسکراتا بعد میں ہے۔ پیدا ہوتے ہی کیوں رو رہا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سنیے، یہ پیدا ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، اور ہم بولتے ہیں کہ پیدا ہوا ہے۔ نہ، یہ کہیں پیدا نہیں ہوا ہے، یہ پیدا تو بہت پہلے ہو چکا تھا، آیا اب ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو اس وقت بھی تھا جب اس کی ماں تھی، اس وقت بھی تھا جب اس کا باپ تھا۔ بے شک اجی ماں باپ کیا، اس کے نانی نانا دادی دادا ساتوں پشت لکڑ دادا پکڑ دادا جتنے دادا ہیں سب تھے، انہی کے ساتھ یہ بھی کھڑا ہوا۔ بے شک بے شک۔ آیا اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے باپ آیا پھر بیٹا آیا، بے شک مگر یہ ظاہر ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں جو پیدا ہوا تھا اس کو ڈالا گیا۔ پیدا کب ہوا یہ؟ اور زندگی اس جسم کا نام نہیں ہے دوستو، زندگی روح کا نام ہے۔ بے شک۔ جب تک روح جسم میں ہے کسی کو تم نے جلایا؟ جب تک روح جسم میں ہے کسی کو لے جا کے قبر میں آپ نے دفن کیا؟ دفن اس وقت آپ کرتے ہیں جب زندگی چلی جاتی ہے۔ یہ جسم زندہ ہے روح کی وجہ سے، اور اس روح کو پیدا اس وقت کیا جب ماں کو بھی پیدا کر دیا تھا اور باپ کو بھی، واہ، اور سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ سب کو اکٹھا کیا تھا اللہ نے۔ بے شک بے شک۔ ماں بھی وہی تھی، باپ بھی وہی تھا، دادا بھی وہی تھا، پردادا بھی وہی تھا، نانا بھی وہی تھا، نانی بھی وہی تھی، دادی بھی وہی تھی، سب وہی تھے۔ اور اللہ نے کہا الستو بربکم، واہ، تم لوگ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سب نے ایک ساتھ سنا، ماں نے بھی اسی وقت سنا تھا اور ماں کے بیٹے نے بھی اسی وقت سنا تھا۔ بے شک۔ کالو گلا، سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اکٹھا تو سب کو کر دیا تھا نا، بھیجا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو رونے لگا۔ یہ رو کیوں رہا؟ اس فلسفے کو سمجھیے، یہ رو اس لیے رہا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں تھا، اور ماں کے پیٹ ہی میں اس کو کھانا پانی مل رہا تھا، ماں کے پیٹ ہی میں یہ زندہ تھا، اور 9 مہینے کی اس زندگی میں یہ جتنے بڑے حصے میں تھا اس حصے سے جب یہ برآمد ہوا تو آنکھیں اس کی بند تھیں اور لب کھلے تھے، رونے لگا۔ اس کے رونے کے لیے ماہر نفسیات و روحانیت نے بتایا یہ ہے کہ یہ رو رہا تھا اس لیے کہ میں ایک اچھی بڑی دنیا میں تھا، کہاں چلا آیا، یہ کہاں میں آ گیا، مجھ سے میرا وطن چھین دیا گیا، مجھ سے میرے وطن سے کس نے مجھے رخصت کر دیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد یہ آنکھ کھولتا ہے۔ جب تک آنکھ نہیں کھولتا تب تک اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ کو بہت بڑی دنیا یہ سمجھتا تھا، اور روتا اس لیے ہے کہ ہم سے ہماری دنیا چھین لی گئی۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور کہکشاں دیکھتا ہے، آسمان کی بلندی دیکھتا ہے، زمین کی وسعت دیکھتا ہے، ماں باپ کا پیار دیکھتا ہے، تو پھر سوچتا ہے یار ہم تو بہت بڑی غلط فہمی میں تھے، جو دنیا سب سے چھوٹی تھی اسی کو سب سے بڑی سمجھ کے خواہ رو رہے تھے۔ اب ماں چمکار رہی ہے تو مسکرا رہا ہے، باپ چمکار رہا ہے تو مسکرا رہا ہے، بہن چمکار رہی ہے تو مسکرا رہا ہے، بھائی چمکار رہا ہے تو مسکرا رہا ہے، کوئی بھی چمکار رہا ہے۔ ارے بچہ ہی تو ہے، دیکھو اس کی فطرت کو، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بچہ دیکھتا ہے، ایسا معصوم ہوتا ہے۔ ایک نظر آپ کو دیکھا اور جہاں آپ نے اس کو چمکار لیا تو وہ اپنا بیگانہ نہیں دیکھتا، اپنا پرایا نہیں دیکھتا، دوست اور دشمن نہیں دیکھتا، وہ محبت کی زبان سمجھتا ہے، اور اپنی اس محبت کی زبان سے عالم معصومیت میں وہ کہتا ہے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
سبحان اب فلہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے اس کے دماغ میں الہام کر دیا کہ بھلائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، بے شک اس کا نفع کس میں ہے، اس کا نقصان کس میں ہے۔ یہ ایک دن کا پیدا ہونے والا بچہ جانتا ہے، یاد رکھیے۔ وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں تک جو اچھل کے جاتا ہے، یہ علم اس کو کس نے دیا؟ دودھ نہیں ملتا ہے تو روتا ہے، یہ علم اس کو کس نے دیا؟ دودھ پی لیتا ہے تو مسکراتا ہے، کھیلنے لگتا ہے، گویا منزل مراد مل گئی، گوہر مقصود مل گیا۔ اور دودھ نہیں ملا تو چیخنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، پیٹ میرا الجو الجو کا نعرہ لگا رہا ہے۔ واہ، تو جب اس نے بھلائی اور برائی کو پیدا ہوتے ہی ہمارے ذہن میں ڈال دیا، تو اس کے بعد اب یہ جو علم ہمیں دیا گیا، اس علم کے ذریعے اس نے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے راستے پہ چلنا، طبیعت کو شریعت میں بدل دینا، شریعت کو طبیعت میں مت بدلنا۔ واہ واہ اور اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ چلا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی آیت پاک کے پس منظر میں اور اس آیت کے آئینے میں ایک ایسی اکمل و مکمل تصویر کو ہم دیکھیں گے آج، جس کے لیے آپ نے یہ جلسہ کیا ہے۔ یہ آیت ایک آئینہ ہے اور آئینے میں تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر آیت آئینہ ہے اور اس آئینے میں جیسا عمل آدمی کرتا ہے، آئینہ اس کی شکل دکھلا دیتا ہے۔ بے شک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں 1000 سال پہلے ایک شخصیت مسکراتے ہوئے جنم لیتی ہے، سبحان اللہ۔ اس آئینے سے ابھرتی ہے اور دنیا اس کو عبد القادر جیلانی کے نام سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسا پرہیزگار! یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کی سے پرہیزگاری مانگو۔ کیسا پرہیزگار جی؟ روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، مگر عبد القادر جیلانی ایسے پرہیزگار کہ دودھ پینے کے زمانے میں روزہ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، کیسا پرہیزگار! اور قرآن کریم فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ جھوٹوں کے لیے قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جانا، یہ غوث الورا کو سکھایا کس نے؟ اس ماں نے سکھلایا جو عبادت پہ ناز نہیں کرتی تھی، عبادت اس پہ ناز کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو صالحیت پہ ناز نہیں کرتی تھی، صالحیت اس کو تاپ دیتی تھی۔ ام الخیر کی گود میں نونہال پروان چڑھتا ہے، 18 سال کی عمر تک اپنے وطن میں رہ کر غوث پاک نے تعلیم حاصل کی۔ چونکہ جلسہ غوث پاک کے نام سے ہے اور غوث پاک کو میں کرامت کے حوالے سے آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا، میں علم کے حوالے سے غوث پاک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، عمل کے حوالے سے غوث پاک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، حدیث کے اعتبار سے غوث پاک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، قرآن کریم کے مفسر کی حیثیت سے غوث پاک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، غوث پاک کو اس فقیر کے حوالے سے پیش کروں گا جو پتیاں کھا کھا کر کے حرام سے بچا تھا اور حلال اکل حلال کھا کر کے اپنے مالک کی بارگاہ سے انعام یافتہ ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، میں کہانی نہیں دہراؤں گا، اس کہانی میں جو ٹویسٹ ہے وہ ٹویسٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو سارے علماء سناتے ہیں 11ویں شریف میں کہ غوث پاک
18 سال کے ہوئے تو اپنی ماں سے کہا کہ حضور مرکز علم ہے بغداد، مجھے بغداد پڑھنے کے لیے بھیج دیجیے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ 40 دینار دے کے ماں نے